ड्रामा बरज़ख जो कि आजकल पाकिस्तान ड्रामा सीरियल बरज़ख। ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना उनकी एक लिस्ट बनाई। पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का क्यों एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है। देखें, आज से पहले जब हम यूट्यूब पर बरज़ख टाइप करते थे तो हमारे सामने डॉक्टर इसरार साहब और दीगर उलमाए कराम की वीडियोस आ जाती थी जो कि हमें बरज़ख के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते थे। लेकिन अभी अगर आप जाके यूट्यूब पर बरज़ख टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की तस्वीर आ जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, मैं तेरी इबादत करती हूँ और तुझी से मदद मांगती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों, शाजिया की आंख से शाजिया शाहिद का सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। खैरियत से याद आया, आजकल कुछ लोगों की खैरियत लग नहीं रही। जी जनाब, हम आज बात करने वाले हैं आपके साथ ड्रामा बरज़ख के बारे में। जो ड्रामा बनाया है, और इतना बेहुदा ड्रामा मैंने अपनी जिंदगी में शायद नहीं देखा और ना मैं देखना चाहती हूँ। फर्स्ट एपिसोड की चंद मिनट की ही स्टार्टिंग से मुझे आइडिया हो गया था कि ये ड्रामा एक फितना, दुश्मन अनासिर यानी कि यहूदियों का एक एजेंडा, फितना हमारे मुल्क में फिर से छोड़ा जा रहा है। ना जाने हम लोगों को अकल शऊर कब आनी है, कब समझ आना है, कब हम बचना शुरू होंगे इन चीज़ों से। अभी भी अगर आप इसकी घटिया ड्रामे की रेटिंग चेक कर लेना तो आप कानों को हाथ लगा लेंगे। चलें, कानों को हाथ लगाने से पहले इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस मुद्दे के ऊपर आवाज़ उठाई और अपील की है कि इस ड्रामे का बायकॉट किया जाए, और उस पे काम करने वालों का भी, राइटर हो चाहे एक्टर और एक्ट्रेसेस हो। उसमें सर फहरिस्त जो हैं राजा ज़ियाउल हक साहब जो हैं वो हैं, मारिया भी हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, मिशी खान हैं, सबी सुमेर, बदला ब्रदर, पंजाबी रील टीवी, माजिद टीवी, नाहिद नूर, हंगामा एक्सप्रेस, मोइन जुबैर ऑफिशियल। माशाल्लाह इतने नाम है यार कि मुझे याद भी नहीं आ रहे, और इतनी लंबी लिस्ट है। और उससे ज़्यादा मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे पाकिस्तान में हमारी आवाम ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई है कि इस ड्रामे का पूरी तरीके से बायकॉट किया जाए, यूट्यूब के ऊपर से रिमूव किया जाए इस ड्रामे को, और जो ये एक्टर और एक्ट्रेसेस और राइटर्स हैं इनका भी बायकॉट किया जाए। तो आप यकीन माने मुझे इतनी खुशी हुई है। खुशी से याद आया, अभी तो पिक्चर बाकी है। देखिए, मैं शायद आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ ना समझा पा रही हूँ, तो चलें इन सब ने जिन्होंने इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई है उन्हीं की ज़ुबानी आपको थोड़ा बहुत सुनाती हूँ ताकि आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। और हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे है जिसको मैं मेंशन ज़रूर करूँगी, लेकिन आगे चल के। ड्रामा सीरियल बरज़ख। ऐसा लगता है कि इस डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना उनकी एक लिस्ट बनाई जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है, और उस पर एक ड्रामा बना दिया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जिना या प्री मैरिटल सेक्स को ग्लैमराइज करना, फहाशी फैलाना, चाइल्ड ग्रूमिंग या बच्चों की सेक्सुअल ज़हनसाजी करना, LGBTQ या कौम लूत को नॉर्मलाइज कराना और जादू टूना, ये सब कुछ आपको बरज़ख में मिलेगा। वेल डन टीम बरज़ख। हाउ डू यू फील कि ये पाकिस्तानी ड्रामा है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का दिल तोड़ के आप लोगों ने कुछ करोड़ों के लिए ये ड्रामा बनाया। हाउ डू यू फील कि करोड़ों बच्चे जो ये ड्रामा देखेंगे उनके दिमाग में आपने एक सीड प्लांट कर दिया है कि कौम लूत कहीं मत जाइएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल बरज़ख पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है। LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। मुझे लगता है ऐसे, शायद मैं इस बात में गलत हूँ, कि पाकिस्तानी ये जो आर्टिस्ट इंडस्ट्री है और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थिएटर के लोग हैं और जो टीवी मीडिया के लोग हैं, लगता है ऐसे है कि ये लोग ना बिल्कुल फटने को आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं लेकिन समहाउ अभी किसी किस्म का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से ये वो फहाशी और उरियानी और बदकारी के उस लेवल पे नहीं जा रहे, कम से कम मीडिया में दिखाने के हद तक। लेकिन बाहर के हमसाया मुल्क से अगर कोई इनको ऑफर आ जाती है, यानी सारे रूल्स खत्म हो जाते हैं, यानी आप होमोसेक्सुअलिटी, फहाशी सब कुछ दिखाने के लिए तैयार हो जाते हो। जैसे कि पता नहीं आपके अंदर कौन कौन सा गंद भरा हुआ था, किसी ने आपको हल्की सी ऑफर कराई तो आप तो यानी कुफार से भी आगे चले गए। कुफार से याद आया, फितना तो ये कुफार का ही है, इसमें कोई शक भी नहीं है। आप तो मुसलमान थे ना, आप तो मुसलमान हो ना, आपने चंद टकों के लिए अपना दीन ईमान कैसे बेचा। इस सिलसिले को भी यहीं से जोड़ेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद का भी हम मौक़िफ़ सुन लें इस लफ्ज़ बरज़ख के बारे में। क़यामत के दिन उनके लिए अज़ाब दुगना कर दिया जाएगा। तो इससे पहले भी कोई ना कोई अज़ाब है कि नहीं? आलम बरज़ख में भी अज़ाब है और सवाब भी है। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कब्र जो है किसी इंसान की, वो या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है और या जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है।
اب اس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے. دیکھیے نوٹ کر لیجیے اچھی طرح, پکے اصول کے طور پر گرا باندھ لیجیے. عالم برزخ اور عالم آخرہ کی کسی بات میں جو کچھ بتا دیا گیا اس سے آگے کھوج کرید مت کریں, اس لیے کہ یہ آیات متشابہات ہیں, ان کی اصل تعویل ہم نہیں جان سکتے. یہ عذاب روح کو ہوتا ہے یا جان کو ہوتا ہے یا کس کو ہوتا ہے, جسم کو ہوتا ہے, ہمیں نہیں معلوم. یہ ہمارے اس غیب کے پردے سے ماوراء باتیں ہیں, اور ہم تو یؤمنون بالغیب میں سے ہیں, وہ لوگ ہیں کہ جو غیب کی باتیں جن کی خبریں دی ہیں اللہ نے, اس کے رسول نے, اس کو مانتے ہیں. جو حل ہے وہ یہ ہے, جو چیز اجمالاً بتا دی گئی ہمیں, چاہے وہ عالم برزخ کی ہو, عالم برزخ بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, ہمارے حواس خمسہ سے باہر ہے, اور عالم آخرہ بھی ہمارے حواس خمسہ کی جو بھی رسائی ہے اس سے ماوراء ہے. اس میں بس جو بات آ جائے وہ مانیے, اس کی تفصیل میں حرکت نہ جائے. میری پوری کوشش ہے کہ آپ لوگوں کو عالم دین یا دین کی روشنی میں بات کرنے والوں کے انہی کے الفاظوں میں آپ لوگوں کو تبصرہ سناؤں, تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھنے میں, جاننے میں زیادہ آسانی ہو سکے. وداؤٹ ریلائزنگ کہ کس قسم کا گند اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین سے دشمنی لینے والا کام ہے یہ, جو کہ اس ڈرامے کے تھرو کیا جا رہا ہے. نام ایسا رکھا ہے آپ نے جس کا نام ہے برزخ. دیکھیں آج سے پہلے جب ہم یوٹیوب پر برزخ ٹائپ کرتے تھے تو ہمارے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب اور دیگر علماء کرام کی ویڈیوز آ جاتی تھی جو کہ ہمیں برزخ کے کانسیپٹ کے بارے میں بتاتے تھے. لیکن ابھی اگر آپ جا کے یوٹیوب پر برزخ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی تصاویر آ جائیں گی جس کا ہمارے برزخ کا جو کانسیپٹ ہے اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. انفیکٹ یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. مزید چلتے ہیں آگے, جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بنانے کا مقصد اصل میں تھا کیا. خبر آپ دیکھ رہے ہیں برزخ ڈرامہ ایکسپوزڈ. ویسے تو اس ڈرامے کو آپ کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ قبالہ میجک اور جادوگری کو پروموٹ کرنے والا شو ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اس کو. یہ پاکستان کے اندر کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے. ہاں اس کے اندر پاکستانی آرٹسٹ آپ کو نظر ضرور آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے, پاکستان کے اندر یہ ڈرامہ ضرور شوٹ کیا گیا ہے, لیکن یہ ڈرامہ بنایا پاکستان کے لیے نہیں گیا. سو کولڈ ان کے جو کریٹرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے ڈرامہ بنایا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بچوں کو لے کر جان بوجھ کر گندے جوکس وہ دکھائے جا رہے ہیں, اور اس سے کیا تعلق ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کتاب ہے جس کو بک آف نو ویئر کہا جاتا ہے. اس کتاب کے اوپر جو سمبل بنا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کے اوپر کیا سمبل بنا ہوا ہے. اس کے اوپر اسٹار آف ڈیوڈ جس کو کہتے ہیں, جس کو 6 پوائنٹڈ اسٹار کہتے ہیں, یہ جادوگری کے اندر استعمال ہونے والا سمبل ہے جو کہ آپ کو اسرائیل کے جھنڈے کے اوپر بھی نظر آتا ہے. اس کے باوجود بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ ڈرامہ دیکھی جا رہے ہیں اور مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو ایکسپوز کروں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ دوگلا پن کیوں ہے. یہیں پر یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ سے مس ہو گیا ہو, میں مانتا ہوں غلطی سے مس ہو گیا ہوگا, یہ سمبل شاید آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں کہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے صرف اور صرف اس کی فرسٹ ایپیسوڈ اسی لیے لگا کر دیکھی تاکہ میں اس کے اندر سے سمبلزم نکال سکوں, کیونکہ کسی نے بھی, جس نے بھی ریویو ڈالے ہوئے ہیں نا ان کے, کسی نے بھی وہ باتیں آپ کو نہیں بتائی ہوں گی جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر. ہم جنس پرستی اس کے اندر دکھائی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو بائیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. پاکستانیوں نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے, لیکن صاف صاف انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستانیوں کے لیے بنایا ہی نہیں ہے, یہ تو ہم نے زی کے لیے بنایا ہے جو کہ انڈیا کی یہ کمپنی ہے. ایپ کے اوپر یہ انہوں نے اپلوڈ کیا, انہوں نے ٹی وی پہ بھی نہیں چلایا انڈیا کے اندر. تو آپ حساب لگا رہے ہیں ان کی چلاکیاں کیسی چلاکیاں کہ بھائی ہم نے تو آپ کے لیے بنایا نہیں, آپ کیوں دیکھ رہے ہیں, جبکہ جان بوجھ کے پاکستان کے اندر شوٹ کیا گیا اور پاکستانی ہی ایکٹرز کو کاسٹ کیا گیا ہے جس کا مقصد پاکستانی عوام کو ہی ٹارگٹ کرنا تھا. اب اس کے پوسٹر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو فواد خان نظر آ رہے ہیں, یہ باقی جو ایکٹرز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن مین چیز جو آپ نے نوٹس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہ لال دوپٹے کے اندر, اور یہ اس کا منہ بھی لال لال پورے دوپٹے کے ساتھ کیوں ڈھکا ہوا ہے, یہ کون ہے. بیسکلی اس کی سٹوری یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جو کہ وعدہ کرتا ہے ایک عورت سے, مہتاب, جو کہ بعد میں خودکشی کر لیتی ہے, اس سے شادی کرنے کا یہ وعدہ کر کے جاتا ہے امیر ہونے کے لیے, اور یہ امیر ہو کر واپس آتا ہے, لیکن وہ جو لڑکی ہے وہ خودکشی کر چکی ہوتی ہے, کیونکہ جو وہاں کے محلے والے ہوتے ہیں, جو بزرگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ بھائی تم نے شاید کوئی گناہ کیا ہے, اور شاید یہ حاملہ بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ خودکشی کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو عورت ہے یہ مر چکی ہے, یہ اس کی شادی یہاں پر دکھائی جا رہی ہے. تو یہ اپنا وعدہ بیسکلی پورا کر رہا ہے اس کے ساتھ کہ میں شادی کروں گا واپس آ کر. تو شروع کے اندر یہ ایپیسوڈ 1 میں انہوں نے کچھ ایسے سینز دکھائے ہیں جو کہ ان اپروپریٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس سین کے اندر ہمیں باغ عدن کا سین دکھایا جاتا ہے. ایک آدمی ہے, ایک عورت ہے, اور اس کے علاوہ وہ ایک پھل کھا رہے ہیں. اسی پھل کا ذکر آپ کو بار بار اس کے اندر بار بار دیکھنے کو ملے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ باغ عدن کی بات کی جا رہی ہے. پھر آگے چلیں تو یہ سب کچھ ببلیکل ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سب کچھ اسپرچول ہے, یہ سب کچھ جادوگری ہے. کیسے ہے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ثابت ہو جائے گا. یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ یہ جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے نا لال دوپٹے میں مسٹیریس سی چیز, یہ ایک ڈیمن ہے. جی ہاں, یہ لٹرلی ایک ڈیمن ہے جو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے. یقین نہیں آتا تو آپ دیکھ لیں کم کارڈیشین کو. کم کارڈیشین وچز کی فیملی سے ہے, میں آپ کو بار بار اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آرمینین وچز ہیں یہ, اور یہ ہائی لیول کی وچز ہیں, جادوگرنیاں ہیں. اور آپ نوٹ کریں کہ یہ ڈیمنز کے ساتھ ان کے پیکٹس ہوئے ہوتے ہیں. They have sold their soul to the devil to get the riches. دنیا کی امیری اور یہ ساری دولت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جادوگری اور ان سب چیزوں کا سہارا لیا ہوا ہے. تو یہ ڈیمنز جو ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو جلال دینے کے لیے, پھر اس طرح سے فیشن کے نام پر یہ پورے اپنے منہ کو اس طرح سے لال سے ڈھک کے آپ کو نظر آ گیا. وہی سیم چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پاکستانی برٹش کوئی رائٹر ہے, ڈائریکٹر ہے, جس نے اس کو رائٹ بھی کیا اور ڈائریکٹ بھی کیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ کہاں سے آئی, یہ چیز باہر سے آئی ہے, پاکستان کے اندر سے نہیں آ رہی ہے. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آل بلیک کبھی یہ بن کر آ جاتی ہے, کبھی آل ریڈ بن جاتی ہے. اور یہ کہاں سے آئے جی, کانیے ویسٹ سے ہے. کانیے ویسٹ بھی سیم اسی طرح سے اپنے منہ کو ڈھکتا ہے, ڈیمن بن کر گھومتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کو جلال دیتے ہیں جو ان کو یہ ساری ریچز وغیرہ دیتے ہیں. تو یہ اٹ سیلف ایک ڈیمن ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں جی. کانسیپٹ اس کا آپ دیکھ لیں جی, برزخ نام جو ہے اس کا مطلب کیا ہے, ایک ایسی دنیا. برزخ ویسے میں آپ کو بتا دوں عالم ارواح کو بھی کہا جاتا ہے, یعنی کہ جہاں پر
مرنے کے بعد روحیں چلی جاتی ہیں. تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو مردوں میں نہیں ہیں, جو زندوں میں نہیں ہیں, خاص طور سے جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا جنہوں نے خودکشی کر لی, تو وہ لوگ واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ زمین کے اوپر ہی ہوتے ہیں, تو وہ واپس آ سکتے ہیں. ایسا بلیف جو ہے وہ اس کے اندر دکھایا جا رہا ہے, جو کہ ساری کی ساری غلط انفارمیشن ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یسوع مسیح نے کہا موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. اس کی اجازت کے بغیر, اس کے اختیار کے بغیر کوئی بھی روح عالم ارواح سے زمین پر نہیں آ سکتی ہے, چاہے اس نے خودکشی کی ہو, چاہے ایکسیڈنٹ. یہ ایک نظام خدا نے بنایا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی جادوگری سے کسی کو بلا لے. اور یہاں پر یہ جو لڑکی ہے نا, یہ ایک جادوگرنی ہے. اس کو یہ شخص کہتا ہے, اس میں ہیومن سیکریفائس بھی دکھایا گیا. جی ہاں, بالکل دکھایا گیا ہے, لیکن اشارتاً, اشارے کے طور پر دکھایا گیا یہ ہے. اور سب کچھ یہ پہاڑوں پر بنایا گیا. پہاڑوں کے اوپر میں آپ کو بتا چکا ہوں پورٹلز ہوتے ہیں. وہی سیم چیز یہاں پر جادوگری, پراپر جادوگری. یار اس کے بعد تو کچھ رہ نہیں نہ جاتا. آپ دیکھیں سانپ بنا کا سمبل ہے 6 پوائنٹڈ اسٹار. نہیں یقین آ رہا, یہ دیکھ لیں آپ. اس کے اندر کبالا میجک کا ٹری آف لائف جو ہے وہ بھی انہوں نے کتاب کے اندر دکھایا ہوا ہے. یہ دیکھیں جی. اس کے علاوہ یہاں پر کریشن جو ہے وہ دکھائی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ایز ابو سو بلو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ جادو کی کتاب ہے بھائی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کبالا ٹری آف لائف جرنی تھرو مسٹسزم. تو یہ سمبلزم ہے جی کبالا کا, آپ کے سامنے آ گیا. وہی 6 پوائنٹڈ اسٹار سرکل کے اندر, اور اس کے علاوہ ایک ٹری آف لائف جو ہے, کبالا ٹری بھی اس کو کہا جاتا ہے. کبالا جو ہے وہ بیسکلی ایک بلیک میجک ہے, جو کہ خدا کے کلام کو استعمال کر کے یہودی ربائز جو کہ بہت ہی ہائی لیول کے ہوتے ہیں, وہ یہ جادو پریکٹس کرتے ہیں اپنے گولز کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمبلزم آپ کے سامنے ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے. جی تو دوستو, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور میں نے کہا تھا کہ ویڈیو کے اینڈ میں ایک اور چیز کا خلاصہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کروں گی. اب وہ خلاصہ بنتا ہے یہاں پہ. وہ خلاصہ کیا ہے؟ لفظ نکلا تھا کچھ دن پہلے, طاغوت. یہ ڈرامہ ہے طاغوت, یہ ٹاپک ہے طاغوت, جس کو اس وقت غلط موقع پہ, غلط جگہ پہ نکالا گیا تھا. اصل میں یہ ہیں چیزیں جو طاغوت میں آتی ہیں. میں آپ کو اس کے بارے میں بیان بھی سنوا دیتی ہوں. لفظ طاغوت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جبراً انسانوں سے اپنی بندگی کرائے. لیکن ایک تعریف یوں بھی ہے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی بندگی کی جائے وہ طاغوت ہے. یہ اصل میں کسی صاحب نے کوئی بے احتیاطی میں جملہ لکھ دیا ہے, تو اس طرح کے جملوں کے اوپر کوئی بات بحث نہیں کرنی چاہیے. طغا حد سے گزر جانا کہتے ہیں, اپنی کسی بھی شے کا اپنے حد سے تجاوز, یہ طغا ہے. طاغوت کا لفظ اسی سے بنا ہے. جو غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں وہ بھی طاغوت, اور جن کی پرستش کی جا رہی ہے, اب اگر تو وہ ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجا جا رہا ہے, ان کو ہم طاغوت نہیں کہیں گے. ان کا فعل طاغوت میں آ جائے گا, لیکن وہ ہستیاں طاغوت میں نہیں ہوگی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن جو جبراً اپنی بندگی کروائے اللہ کے سوا, وہ یقیناً طاغوت میں آ جائیں گے. اور کوئی بھی اللہ کا رسول یا اللہ کا ولی جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کو اپنا بندہ بننے کے لیے نہیں کہتا. جی تو دوستوں, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا, اور کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کا بائیکاٹ کر چکا ہوا ہے, یا اب بائیکاٹ کر دے گا, یا اس کو اب یہ سارے فتنے سمجھ آ چکے میں ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ سب بھی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں, تاکہ آپ کی آواز جہاں تک جا سکتی ہے اس ڈرامے کو بین کیا جائے, ریموو کیا جائے. اور آئندہ ایسی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ اس کا انجام ان کو کیا مل سکتا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ صرف آپ کا یا میرا نہیں, یہ ہماری نسلوں اور آنے والی نسلوں کا ہے. اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے, اس برائی سے بچانا ہے. جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا تو کرنا چاہیے نا ہمیں, اور ہم اتنا کر کے ہی رہیں گے, آواز اٹھا کے ہی رہیں گے. یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے. اس فتنے کو ہم عام نہیں ہونے دیں گے. چلیں جناب, تو اس خلاصے کے ساتھ ہی اب آپ سے اجازت چاہوں گی. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو پہ, نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک اچھی اور نئی امید کے ساتھ کہ ہم برائی کو روک سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ہم روک کے رہیں گے. یا ہوسٹ پیاری دوست کو شازیہ کی آنکھ سے اجازت دیجیے, اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اللہ حافظ, فی امان اللہ.